बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। वॉइस ऑफ कश्मीर के इस स्पेशल प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आप सबका शुक्रिया। चूँकि हम सब जानते हैं कुछ ही दिनों में मुसलमानों का बड़ा दिन ईद उल अज़हा यानी कि क़ुरबानी की ईद आने वाली है। इस मौके पर वॉइस ऑफ कश्मीर आपके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम लाया है। प्रोग्राम में हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मुफ्ती एजाज़ अहमद लोलाबी साहब, जो कि बहैसियत मुफ्ती बहैसियत मुदर्रिस दारुल उलूम फ़ुरक़ानिया नौशहरा श्रीनगर में दर्स दे रहे हैं। इस प्रोग्राम का मकसद यही है, चूँकि हम सब मुसलमान हैं तो क़ुरबानी के तमाम तर मसाइल हम सब को जो है पता होने चाहिए। इस वक्त हमारे साथ लाइव में हमारे साथ मुफ्ती एजाज़ अहमद लोलाबी साहब जुड़े हैं। उनसे क़ुरबानी के हवाले से हम सवालात करेंगे, चूँकि जो हम सब सवालात जो है सवालात के जवाब मुफ्ती साहब देंगे, और वो सब क़ुरबानी के सवालात का जवाब जो मुफ्ती साहब देंगे वो हमारे लिए बहैसियत इल्म हमारे इल्म में इजाफ़ा करेंगे, ताकि हम अपने दीन के जो मसाइल है उन सब से बाखबर हो सके। सबसे पहले मुफ्ती साहब का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस समय पर लाइव आने के लिए और अपना समय देने के लिए। जज़ाकल्लाह, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया कि हम आपके साथ कुछ दीनी गुफ्तगू करें। मुफ्ती साहब, सबसे पहला सवाल जो रहेगा कि हम सब जो कुर्बानी करते हैं, चूँकि अब कुछ ही दिनों में बड़ी ईद आने वाली है, तमाम फ़र्ज़ंदगान तमाम जो मुसलमान है पूरी दुनिया से वो कुर्बानी का फ़राइज़ जो है अंजाम देंगे। ये कुर्बानी हम किस वजह से करते हैं? सबसे पहले मुख्तसरन आप ज़रा इस बात पर रोशनी डालिए। सही बात है। हमारे लिए सबसे बड़ी दलील कुर्बानी करने की ये है कि हमारे पैगम्बर हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब उन पर कुर्बानी वाजिब की गई, बराबर मदनी ज़िंदगी में हुज़ूर इस्लाम जब तक इस दुनिया में थे तब तक बराबर हर साल वो कुर्बानी करते थे। और ये जो हम कुर्बानी करते हैं इसकी बुनियादी वजह यह है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतल्लिक़ कुरान पाक में है कि उनको बहुत सी आज़माइशें की गई। उनमें से एक अहम आज़माइश ये कुर्बानी के मुतल्लिक़ भी थी कि उनको कहा गया कि आप अपना बेटा ज़बह करें। 80 प्लस उनकी उम्र थी, और जब उनका बच्चा बालिग होने के करीब हुआ, करीबन 13 साल उनकी उम्र थी, तो अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ, ये एक आज़माइश थी कि आप उनको ज़बह कीजिए हमारे रास्ते में। और उसके लिए वो तैयार हुए, बेटा भी तैयार हुआ। ये एक तफसीली वाक़या है, अपने मुख्तसर कहने के लिए कहा तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उस फर्मा बरदारी पर जो उन्होंने कहा, या अबतिफ़ अलमा तुमर, अबू आपको जो हुक्म हुआ है आप वो कीजिए। अल्लाह को उनकी ये फर्मा बरदारी इतनी पसंद आई कि क़यामत तक जितने ईमान वाले आएंगे उनको ये कुर्बानी करनी पड़ेगी। जी मुफ्ती साहब, ये आपने जो है इस वाक़े पर जो रोशनी डाली, ये हम सब के लिए जो है अल्लाह ताला करे बहैसियत इल्म साबिल हो, बहैसियत सवाब हमें इससे हासिल हो। मुफ्ती साहब, अब सवालात की तरफ अगर आए, सबसे पहला सवाल आपका ये रहेगा, चूँकि अगर हम कश्मीर की बात करें, वादी कश्मीर से ही लोग जो है अलग अलग जानवर इस कुर्बानी के दिन पर, इस बड़े दिन पर जो है ज़बह करते हैं, चाहे भेड़ों की बात हो, बकरियों की बात हो, गाय की बात हो। सबसे पहला सवाल ये रहेगा, क्या शरीयत मुतहरा में दीन मुतहरा ने इन जानवरों की उम्र मुकर्रर की है कि इन जानवरों की उम्र कितनी होनी चाहिए जिन्हें कुर्बान कर सके? सही बात है। सबसे पहले हमें जहन में ये बात रखनी चाहिए कि शरीयत की तरफ से 3 तरह के जानवर, 3 किस्म के जानवर हम कुर्बान कर सकते हैं, ज़बह कर सकते हैं। उनमें से जो पहला जानवर है, सबसे बड़ा जानवर, वो ऊँट है। उसकी उम्र कम से कम 5 साल होनी चाहिए, उससे कम उम्र की कुर्बानी दुरुस्त नहीं है ऊँट की। और दूसरी किस्म का जो जानवर है, मुतवस्सित जानवर जिसको कहते हैं, गाय है, बैल है या भैंस है, उनकी कुर्बानी अगर हम करना चाहें तो उनकी उम्र कम से कम 2 साल मुकम्मल होनी चाहिए। अगर 2 साल से 1 दिन भी कम हो तो उनकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं। तीसरी किस्म का जो जानवर है, छोटा जानवर, जो आम तौर पर हमारे यहाँ श्रीनगर में आम तौर पर उसी की कुर्बानी होती है, जैसे भेड़ है, बकरा है या बकरी है, उनकी उम्र कम से कम 1 साल होनी चाहिए। 1 साल में अगर 1 दिन भी कम हो तो उनकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। जी मुफ्ती साहब, ये तो रही जिन कुर्बानी के जानवरों की उम्र की बात। अब ज़रा इस बात पर आए कि यूँ ही ईद उल अज़हा में 10 दिन बाकी रहते हैं, तो तमाम तर मुसलमान जो इस फ़रीज़े को अंजाम देने वाले होते हैं, उनसे कहा जाता है कि आप अपने बाल, अपने नाखून या जिस्म पर कोई भी बाल जो है न काटे। अब कुछ जो है हमारे भाइयों का सवाल ये रहता है कि अगर हमें भूल जाए
تو کیا جس انسان نے ناخن یا بال ان 10 دنوں کے دوران کاٹ لیے کیا وہ پھر قربانی کر سکتا ہے؟ اصل شریعت کا حکم یہ ہے، یہ استحبابی حکم ہے، مستحب ہے، کوئی واجب نہیں ہے۔ جس انسان کو قربانی واجب ہو، قربانی کا ارادہ ہو، یا اس نے قربانی کا جانور خریدا ہو، جیسے ہی ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے تو وہ ضرورت سے جو ضروری بال انسان کو اپنے جسم سے ہٹانے پڑتے ہیں، اسی طرح ناخن ہیں، وہ نہیں لینے چاہیے، اسے مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہی ان کو صاف کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کسی کو بھول گیا، اس نے لے لیے، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ قربانی پر اس کو کوئی فرق پڑے گا، تو قربانی وہ کر سکتا ہے۔ جی مفتی صاحب، سوالات کا سلسلہ ایسے ہی ہم آگے بڑھاتے جاتے ہیں۔ اگلا سوال آپ سے یہ رہے گا کہ اکثر وادی کشمیر میں ایسا کہا جاتا ہے کہ قربانی کا جانور جو ہے پورے سال ہم نے خود پالا ہونا چاہیے، یہ گژھِ آسُن پور ؤریَس پانہٕ شُرۍ سٕنٛدۍ پٲٹھۍ رچمت۔ لیکن اگر کسی کے پاس اپنی حلال کی کمائی ہے، اپنی محنت کی پیسوں سے وہ عید سے کچھ دن پہلے یا عرفے کے دن جانور خریدتا ہے، کیا وہ قربانی نہیں مانی جائے گی یا ضروری ہے اس کو پورے سال پالنا؟ دیکھو، اصل جو قربانی ہے یہ ایک عاشقانہ عبادت ہے۔ اس میں جتنے انسان کو جتنی محنت لگی ہو اس جانور پر، اس کو جتنا مانوس کیا ہو اپنی طرف، اتنے ہی اللہ کے ہاں اس کو زیادہ ثواب بھی ہوگا۔ ایک ایسا آدمی ہے جس نے پورے سال جانور کو اپنے گھر میں پالا پوسا، اس کو کھلایا پلایا، اس جانور کو اس کے ساتھ انسیت ہوگی اور گھر والوں کو بھی اس کے ساتھ بہت زیادہ انسیت ہوگی۔ جب اس کو وہ قربان کریں گے، ذبح کریں گے، تو اس کا ایک الگ مزہ ہے۔ لیکن اگر کسی انسان کو گھر میں جگہ نہیں ہے، جیسے ہمارے یہاں سری نگر میں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ پورے سال ہم جانور کو گھر میں رکھیں پالیں، تو لیکن ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کوئی عید کے دن کسی کو ارادہ نہیں تھا قربانی کا، یا اس پہ قربانی لازم نہیں تھی، اس نے عید ہی کے دن جانور خریدا، یا عید کے دوسرے دن اس نے جانور خریدا کہ مجھے قربانی کرنی ہے، اس کو برابر ثواب ملے گا، ثواب میں کوئی فرق نہیں۔ البتہ جس انسان نے آلریڈی میں نے پہلے ہی کہا، یہ عاشقانہ عبادت ہے کہ جس انسان نے پہلے ہی جانور پورے سال اپنے گھر میں رکھا، اس میں ایک الگ سا مزہ ہے۔ لیکن بہرحال قربانی اس کی بھی ادا ہو جائے گی جس نے اسی دن خریدا یا کچھ دن پہلے خریدا، یا ایک سال پہلے ہی اس نے خریدا، ہر ایک کی قربانی ادا ہو جائے گی۔ محض صرف جانور ذبح کرنا، جو عمر کی حد ہم نے ابھی بیان کی، وہ ان میں پائی جانی چاہیے۔ ان دنوں میں قربان اگر ہم کریں گے جانور تو قربانی ادا ہو جائے گی۔ جی مفتی صاحب، دھیرے دھیرے جو ہم جوابات سن رہے ہیں، سچ مچ جو ہے ہم سب کے علم میں جو ہے دھیرے دھیرے اضافہ ہو رہا ہے۔ ہم سب دھیرے دھیرے اپنے دین سے جو ہے واقف ہو رہے ہیں کہ کیا ہمارا دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دین مطہرہ، کیا ہمیں سکھاتا ہے۔ مفتی صاحب، اگلا سوال آپ سے یہ رہے گا کہ 2 دن رہ گئے اب عید الاضحیٰ میں، کیا جانور قربان کرنے یا مطلب کب قربان کیے جائے؟ کافی سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فوراً نماز کے بعد ہی جانور قربان کرتے ہیں، کافی سارے لوگ دوسرے دن کرتے ہیں۔ کیا اس میں بھی شریعت کا کوئی وقت مقرر ہے یا شریعت نے پورے 2.5 دن رکھے ہیں اس کو قربان کرنے کے لیے؟ صحیح، آپ اگر دیکھو گے شریعت میں جتنی عبادتیں ہیں، چاہے نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ حج ہو، ان تمام کے لیے وقت متعین ہیں۔ جیسے ابھی ہم نے عشاء نماز پڑھی، اب اگر ہم اسی وقت فجر کی نماز پڑھنی چاہے نہیں پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ اس کا ایک وقت ہے۔ اسی طرح قربانی کا وقت بھی اللہ تعالیٰ نے، شریعت نے متعین کیا ہے۔ اس کا جو متعین وقت ہے وہ جس دن عید الاضحیٰ کے دن جب ہم عید کی نماز پڑھیں گے، اس کے بعد قربانی کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور تیسری عید کے غروب آفتاب سے پہلے یعنی 3 دن قربانی کے ہوتے ہیں۔ حدیث میں موجود ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک تو عید الاضحیٰ، اور عید الاضحیٰ کے بعد 2 دن غروب آفتاب سے پہلے ہم جانور کو قربان کر سکتے ہیں۔ یہاں ایک اہم بات میں آپ سے عرض کروں کہ یہاں کشمیر میں مشہور ہے کہ صرف 2.5 دن ہم قربانی کر سکتے ہیں، یہ غلط ہے۔ 2.5 دن نہیں، بلکہ تیسرے دن کے غروب آفتاب سے پہلے ہم قربانی کر سکتے ہیں، یہی اس کا وقت متعین ہے۔ لیکن عید نماز سے پہلے قربانی کا جانور ذبح کرنا درست نہیں ہے۔ جب تک عید کی نماز ادا نہیں ہوگی تب تک ہم جانور ذبح نہیں کر سکتے۔ ہاں، عید کی نماز ہو گئی، اس کے بعد فوراً آپ جانور کو ذبح کر سکتے ہیں، اور بہتر بھی وہی ہے۔ چلیے مفتی صاحب، یہ تو ہو گئی جانور کو ذبح کرنے کی بات۔ اسی کے حوالے سے ایک اور سوال جو ہے
میرے ذہن میں آیا کہ جب ہم ذبح کرنے والے کو بلاتے ہیں، جس کو ہم یہاں پر کشمیری میں پوج کہتے ہیں، جب وہ ہمارے گھر آتا ہے تو یہاں پر کشمیر میں ایک اصول ہے کہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا جاتا ہے جب وہ اس کو ذبح کر رہا ہوتا ہے۔ کیا یہ ہاتھ پر ہاتھ رکھنا ضروری ہے، یا خالی انسان کی نیت ہونی چاہیے کہ میں یہ جانور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربان کر رہا ہوں؟ یہ ہاتھ رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے، اگر انسان خود قربانی کا جانور ذبح کرنا جانتا ہو تو خود کرے، جیسے قرآن میں ہے ان صلاتی و نسکی و محیایا، اصل ہے کہ انسان خود اگر جانتا ہو ذبح کرنا خود کرے، لیکن اگر وہ شوق کے لیے اوپر ہاتھ رکھتا بھی ہے اس کسائی کے ساتھ تو اس کو بھی بسم اللہ وغیرہ پڑھنا چاہیے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے، بس نیت اس نے کی تو وہ کافی ہے۔ چلیے مفتی صاحب، انہی سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے جائے، وادی کشمیر میں جب پھر اس گوشت کو بانٹنے کی بات آتی ہے تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون قریبی رشتہ دار ہے، ان کے لیے الگ سے رکھا جاتا ہے، کون دور دراز رشتہ دار ہے، ان کے لیے الگ سے رکھا جاتا ہے، اور کئی ایسے لوگ بھی ہیں جو قربانی کے جانور ذبح کرنے کے بعد سیدھے یتیم ٹرسٹز میں یا جو ضرورت مند ہوتے ہیں ان کو دے دیتے ہیں۔ اس حوالے سے اس بات پر ذرا آپ روشنی ڈالیں کہ اس میں شریعت مطہرہ یا دین محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے؟ صحیح، جب ہم جانور کو ذبح کریں گے، جو قربانی کا جانور ہوگا، یہ قربانی کا جانور جو اس کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں گے۔ ایک حصہ ہم اپنے لیے رکھیں گے جس نے جانور کو ذبح کیا ہو، دوسرا حصہ جو ہے جو ہم ہمارے جو رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں، ان کو دینا ہے، اور تیسرا حصہ جو ہے یہ غریبوں میں، ناداروں میں اور جو مستحق ہیں ان کو دیا جائے گا۔ لیکن ایک بات اس میں اور ایک اہم بات ہے، اسی سے ریلیٹڈ، اسی سے منسلک ہے، وہ یہ کہ اگر کسی نے نظر کی قربانی کی ہو، منت کی قربانی ہو، واجب، یعنی مثلا میں نے کہا اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں جانور کو ذبح کروں گا، انہی دنوں میں اس نے کیا تو وہ پورا کا پورا جانور صدقہ کرنا پڑے گا، گھر میں اس کو رکھنا درست نہیں ہے، رشتہ داروں کو دینا درست نہیں ہے، بلکہ وہ غریبوں کو دینا پڑے گا۔ اس میں آپ نے ایک اور بات ایڈ کی کہ بہت سارے لوگ وہ دینی اداروں میں دیتے ہیں یا جو مستحق غریب ہیں، اس میں یہ کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے، اگر آپ چاہیں آپ پورا غریبوں کو بھی دے سکتے ہیں، چاہے پورا اگر آپ کے گھر میں اتنے مطلب آپ کا اہل و عیال اتنا بڑا ہے کہ ایک بیڑ گھر ہی میں چلا جاتا ہے تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں، آپ گھر میں بھی کھا سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال شرعی روح سے اس کے 3 حصے کیے جائیں گے، ایک حصہ اپنے لیے اور ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کے لیے اور ایک حصہ غریبوں کو دیا جائے گا۔ جی مفتی صاحب، دھیرے دھیرے ہم سب اس علم سے جو ہے فیضیاب ہو رہے ہیں، دھیرے دھیرے ہم بھی اپنے دین سے جو ہے واقف ہو رہے ہیں۔ اگلا سوال میرا یہ رہے گا، چونکہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، حالانکہ میں نے بھی اپنے والدین سے، اپنے جو ہے گھر میں بزرگ ہیں ان سے سنا ہے کہ پہلے وقت میں جب ہم قربانی کرتے تھے تو اس گوشت کی یا اس گوشت کو جب کھاتے تھے جو ہڈیاں ہوتی تھی ان کی ہم قدر کرتے تھے، حالانکہ وہ ہڈیاں ہم ایسے ہی نہیں پھینکتے تھے، باہر کچرے میں نہیں ڈال دیتے تھے، وہ ہم دریا میں پھینکتے تھے۔ اس طرح کی قدر، مطلب لوگوں کی اتنی عزت تھی لوگوں کے دل میں اس قربانی کے نہ خالی اس قربانی کے جانور کے حوالے سے، بلکہ جو گوشت پھر کھاتے تھے ان سے جو ہڈیاں نکلتی تھی اس کے حوالے سے بھی لوگوں کے دل میں اتنی عزت تھی کہ نہیں بھائی یہ قربان کیا ہوا جانور ہے اللہ تعالیٰ کی رضا میں، اس کی ہڈیاں بھی جو ہے ایسے گندی نالی میں نہیں جانی چاہیے۔ لیکن آج کے وقت میں اگر ہم دیکھیں، جو ہی لوگ قربانی کرتے ہیں اس کے بعد سے ہی آدھو نے ان جانوروں کے سر، ان جانوروں کے پیر جو ہے کچرے میں ڈال دیے ہوتے ہیں۔ کیا یہ صحیح ہے؟ کیا یہ درست ہے؟ اس بات پر ذرا آپ روشنی ڈالیں۔ دیکھیے، آپ کے سوال کے 2 جزئے ہیں، ایک ہے کہ سر اور وہ پائے جو ہوتے ہیں لوگ کوڑا کرکٹ میں ڈال دیتے ہیں، دوسرا ہڈیوں کا مسئلہ ہے۔ جہاں تک بالکل صحیح، ہمارے کشمیر میں ان ہڈیوں کی بڑی عزت اور احترام کیا جاتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا چاہے قربانی کا جانور ہو یا کوئی اور جانور ہو، جو بھی حلال جانور ہم ذبح کرتے ہیں، کھاتے ہیں دن بھر، کبھی بھی ہم کھاتے ہیں گوشت، تو اس میں جو ہڈی ہوتی ہے وہ ہڈی حدیث کی روح سے، شریعت کی روح سے وہ جنوں کی غذا ہے، لہٰذا وہ احترام میں کسی اچھی جگہ ڈالنی چاہیے، کوڑا کرکٹ میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ بہرحال چاہے آپ وہ قربانی کے ہڈیاں ہوں یا اس کے علاوہ،
تو اس میں کوئی احترام کا ایسا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ اس کو دریا میں ڈال دیں تاکہ اس کو کتا نہ کھائے یا کوئی اور نہ کھائے. بہرحال جانوروں کی غذا ہے، وہ جانور اس کو کھا سکتے ہیں، بلکہ جانوروں کو ہی ڈالنا چاہیے، وہ انہی کے لیے ہے. جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا تعلق ہے، سوال کے دوسرے جز کا تعلق ہے کہ یہ ہڈیاں اور پائے، دیکھو ان کو بھی اصل میں یہ گوشت ہی ہیں، ان کو کھانا چاہیے، لیکن عام طور پر سری نگر میں لوگ یہ کھاتے نہیں ہیں. دیکھیے یہ بڑی بے حرمتی ہے. پھر ہم جب دیکھتے ہیں جانور ان کو لے جاتے ہیں، بہت سارے ویڈیوز آپ نے پچھلے سال بھی دیکھے ہوں گے قربانی کے موقع پر. قربانی کا جانور ایک مقدس محترم بن جاتا ہے قربانی کی وجہ سے. اس کے جو پائے ہوں یا اس کا سر ہو، اگر آپ لوگ کھاتے نہیں ہیں یا آپ کو اس کے کھانے سے گن آتی ہیں، پہلے تو ایسا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. بہرحال جو لوگ کھاتے ہیں یا کوئی غریب ہے، نادار ہے، اس کو دیا جائے. ایسے راستے میں ڈالنا بالکل درست نہیں ہے. مفتی صاحب، یہ جو تمام تر سوالات ہم نے پوچھے، ان کے جوابات آپ نے دیے، ضروری یہ ہمارے لیے، ہم سب کے لیے جو ہمیں سن رہے ہیں، ہم آپ کے لیے، ہمارے لیے ثواب کا باعث بنے، ہمارے دین میں اضافے کا، ہمارے علم میں اضافے کا باعث بنے. مفتی صاحب، اب آخر میں سوال آپ سے یہ رہے گا کہ عرفے کے دن سے جو ہے تکبیر کہنا مسلمانوں پر واجب ہو جاتا ہے. عرفے کے دن سے ہی جو پھر مساجد میں زور زور سے تکابیر پڑھے جاتے ہیں. اس بات پر آپ یہ تکابیر کتنی دفعہ پڑھنے ہیں، اور کیا خالی مردوں کو زور سے پڑھنے ہیں یا عورتوں کو بھی گھر میں زور سے پڑھنے ہیں؟ اس بات پر آپ ذرا روشنی ڈالیں. آخری سوال ہمارا یہی رہے گا کہ یہ جو تکابیر ہم عرفے کے دن سے لے کر تیسری عید تک پڑھتے ہیں، یہ زور سے پڑھنے ہیں، کتنے پڑھنے ہیں، اور کیا عورتوں کو بھی زور سے پڑھنے ہیں جس طرح ہم مرد حضرات مساجد میں پڑھتے ہیں؟ دیکھیے اس کے متعلق جو حکم ہے شریعت میں، وہ عرفی کے فجر سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کے عصر تک ان تکبیروں کو ایک مرتبہ جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے گی، فرض نماز، ایک مرتبہ اس کو بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے. جہاں تک عورتوں کا مسئلہ ہے، عورتوں کو بھی یہ پڑھنا واجب ہے، البتہ وہ آہستہ پڑھیں گے، ان کو زور سے نہیں پڑھنا ہے. اگر میں گھر میں ہوں وہ دھیمی آواز سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن البتہ مردوں کے لیے ہر حال میں جب وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو ان کے لیے واجب ہے ایک مرتبہ زور سے پڑھنا. کتابوں میں یہاں تک مسئلہ لکھا ہوا ہے، اگر باجماعت نماز ہو گئی اور امام صاحب یہ تکبیر پڑھنا بھول گئے تو مقتدی زور سے پڑھیں، تاکہ امام صاحب کو بھی پتہ چل جائے کہ اس تکبیر کو پڑھنا ہوتا ہے زور سے. یہ کل 23 تکبیریں آتی ہیں. اس کا ایک تاریخی پس منظر بھی ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بیٹے کو لٹایا ذبح کرنے کے لیے، تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ اس کو ذبح نہ کر ڈالے، تو انہوں نے فوراً راستے سے ہی آواز دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا اللہ اکبر. تو ابراہیم علیہ السلام نے واپس جواب میں کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو پھر انہوں نے واپس جواب میں کہا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. تو یہ ان کے درمیان ایک مکالمہ رہا ہے، ایک گفتگو رہی ہے ان کے درمیان. جب اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو لٹایا تھا ابراہیم نے ذبح کرنے کے لیے، ادھر سے جبریل آ رہے تھے جنت سے مینڈا لے کر، جن کو انہوں نے پھر اسماعیل کے بدلے ذبح کیا. بس اسی کی یاد میں ان تکبیرات کو ان دنوں میں پڑھا جاتا ہے. یہ صرف ان دنوں میں نہیں ہے، ان دنوں میں تو یہ فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے، لیکن کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، وہ صحابہ کا عمل بھی ہے یہ، کہ جیسے ذی الحجہ شروع ہو جاتا تھا تو وہ بازاروں میں پڑھتے تھے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. ہمارے ناظرین کو اور ہمیں بھی اس کی تلقین کرنی چاہیے اور ہمیں خود بھی پڑھنا چاہیے. یہ ان دنوں میں تو واجب ہے، لیکن آج بھی ہم مسلسل اس کو پڑھ سکتے ہیں. جی مفتی صاحب، اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ سے جو ہماری گفتگو ہوئی، جو ہماری وائس آف کشمیر کی ٹیم نے خصوصی طور پر اس دن کے لیے یہ پروگرام رکھا تھا، تاکہ ہمارے ناظرین کو جو ہے یہ بات پتہ چل سکے کہ قربانی کے حوالے سے کیا کیا مسائل ہے، نہ خالی یہ ہمارے لیے بلکہ ہمارے سبھی ناظرین کے لیے، اور جو لوگ ابھی اس ویڈیو کو دیکھیں گے ان کے لیے ثواب کا باعث بنے. اللہ تعالیٰ کرے آپ کے لیے بھی ہمارے لیے بھی یہ ثواب کا باعث بنے اور ہمارے گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ بنے. جی مفتی صاحب، آخر میں اب آپ سے بس یہی درخواست رہے گی کہ 2 ہی دنوں میں
عید آنے والی ہے، بڑی عید آنے والی ہے، کیا آپ کی طرف سے کوئی خصوصی پیغام وادی کشمیر کی عوام کے لیے یا مسلمان جو ہمارے بھائی ہے پوری دنیا میں ان کے لیے رہے گا؟ ہمارے طرف سے لوگوں کو یہی عرض ہے کہ شریعت مطہرہ نے جیسے عید کو منانے کا حکم دیا ہے، یا جیسے ہمیں عید کے دن جو کام کرنے ہیں اسی طرح کرنے چاہیے. فضول بچوں کو وہ پیسے دیتے ہیں، اس کے بعد وہ بازار میں جا کر پتہ نہیں کیا کیا خرافات اور بدعات خریدتے ہیں، اور اس کے بعد آپ خود بھی جانتے ہیں کہ کیا کیا ہوتا ہے راستوں میں. تو اس سے بچنا چاہیے، بچوں کو تلقین کرنی چاہیے. رات بھر وہ آپ دیکھتے ہیں وہ گولے پھوڑتے ہیں، جس کی وجہ سے پوری وہ بستی میں وہ بڑی تکلیف ہوتی ہے. ہماری گھر میں ہماری مائیں ہوتی ہیں، بہنیں ہوتی ہیں، یا کوئی بیمار ہوتا ہے اسے. یہاں تو شریعت میں مسئلہ ہے کہ اگر مسجد میں نماز مائک پہ پڑھی جائے اور بستی میں کوئی بیمار ہو، اسے اس آواز سے تکلیف ہوتی ہو، تو اس پر مائک پہ نماز پڑھانی جائز نہیں ہے. تو پھر تو آپ خود سوچئے، جو ہم بچوں کو پیسے دیتے ہیں پھر وہ کیا کیا کرتے ہیں. کبھی ہم ڈرتے بھی ہیں راستے میں جب وہ آواز آتی ہے اس کی. تو امت کو اور پوری امت مسلمہ کو ہماری طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت کے لیے اس عید کو باعث میں اطمینان، باعث سکون، باعث امن بنائے. اور ہمیں بھی عید ویسے ہی جیسے حضور علیہ الصلاۃ والسلام، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین جیسے یہ عید منایا کرتے تھے، اس میں جیسے وہ اپنے بچوں کو یا اپنے جو بھی ان کے تربیت میں لوگ ہوتے تھے ان کو جیسے دین سکھاتے تھے، ان کو دینی فہم یا دینی شعور یا دینی سمجھ دیتے تھے، اللہ تعالی ہمیں بھی، ہمارے بچوں کو بھی، ہمارے والدین کو بھی، اور ہمارے پورے کشمیر کو اور پورے عالم اسلام میں جتنے بھی ایمان والے ہیں ان سب کو بھی اللہ تعالیٰ دینی فہم دے، دینی سمجھ دے، دینی شعور دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جی مفتی صاحب، آپ کا وقت دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، یہ ہمارے ساتھ مفتی اعجاز احمد لولابی صاحب جڑے تھے، جو کہ بحیثیت مفتی، بحیثیت مدرس دارالعلوم فرقانیہ نوشہرہ میں درس دیتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں. آج کا ہمارا یہ پروگرام دا وائس آف کشمیر کی جانب سے خصوصی طور پر رکھا گیا تھا، کیونکہ کچھ ہی دنوں میں عید الاضحیٰ یا عید قربانی جسے ہم کہتے ہیں وہ آنے والی ہے. یہ پروگرام اسی لیے رکھا گیا تھا تاکہ جو قربانی کے مسائل ہے جو ہم سب جانتے بھی ہیں، لیکن پھر بھی ایک دفعہ پھر سے وہ قربانی کے مسائل ہم جان لیں کہ دین محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، دین مطہرہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قربانی کے مسائل پر ہمیں کیا حکم دیتا ہے. امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ سب لوگ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ثواب کے مستحق ہو، اور اللہ تعالیٰ اس گفتگو کے ذریعے ہم سب کی جو ہے اس عید پر بخشش فرمائے، ہم سب کی جو ہے جولیاں خوشیوں سے بھر دے. دا وائس آف کشمیر کی جانب سے تمام تر مسلمانوں کو عید پر یہی تلقین رہے گی، جیسا کہ مفتی صاحب نے بھی کہا، عید ویسے منائیں جیسے دین ہمیں تلقین کرتا ہے. اور جو خاص طور پر اس وقت کشمیر میں جرائم اضافے پر ہے، منشیات کی بات کرے یا قتل و غارت کی بات کرے، وادی کشمیر میں وہ سب چیزیں اضافے پر ہے. اس عید پر ہم سب کی یہی دعا رہے گی کہ وادی کشمیر میں جو ہے پھر سے وہی عمل لوٹ آئے. یہ منشیات کی جو لت، یہ منشیات کا زہر جو ہمارے وادی کشمیر میں پھیلا ہے وہ ختم ہو جائے. ہم سب مسلمانوں کو، پورے عالم میں جتنے لوگ ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے حفظ و امان میں رکھے. دیجیے اجازت، اللہ نگہبان.